बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि टेक्निकली फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के बास कहलाते हैं, आज इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के मौके पर उनका इसराइल के ख़िलाफ़ किया जाने वाला ट्वीट क्या एजेंडा था या फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डा, इस हवाले से एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखते हैं और आपको इसका बाकायदा तौर पर बैकग्राउंड भी बताते हैं कि वो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ और वो मुस्लिम लीग नवाज, जो कि इमरान खान साहब पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यहूदी एजेंट होने, इसराइल का एजेंट होने का भोंडा, बेबुनियाद, घटिया और झूठा इल्ज़ाम लगाया करते थे। इमरान खान साहब के हवाले से तंजिया ट्वीट किया करते थे कि दौड़ गया जे। आज किस तरह से खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले इसराइल के खिलाफ ये ट्वीट किया, नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका जवाब भी आया और ख्वाजा आसिफ साहब ये ट्वीट डिलीट करके भाग गए। उसके बाद कुछ मखसूस अकाउंट्स को मैदान में उतारा गया मुस्लिम लीग नवाज के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुक रखने वाले, जो ये फरमाने लगे कि शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट तो जहां से ड्राफ्ट हुआ सो हुआ, लेकिन अगर इसराइल को इस बात का अंदाजा हो गया कि ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर किया गया तो फिर भला इसराइल की क्या हालत होगी। यानी वो कहते हैं ना कि नानी ने कसम किया, बुरा किया और फिर छोड़ दिया, उससे भी ज़्यादा बुरा किया। इसी किस्म की हालत हुई ख्वाजा आसिफ की। माहौल बनाते हुए पहले नजर आए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डे का, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो टेक्निकली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मेज़बानी के अंदर अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। वफूद ईरान और अमेरिका के उनके मुतल्लिक इत्तलात हैं कि पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत में बैठकर वो एक ऐसे जंग बंदी मुआहदे की जानिब बढ़ेंगे जिसके नतीजे में बुनियाद पहले 14 दिन की जंग बंदी की रखी गई, उसके बाद मुस्तकिल जंग बंदी की बुनियाद और दोनों ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट होगा। अमेरिका इसराइल के कहने के ऊपर इस मैदान जंग में उतरा था जब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ट्वीट सामने आया था कि हमने जंगबंदी की रिक्वेस्ट की है और मान ली गई है। उसमें लेबनान का भी जिक्र था, लेकिन जंगबंदी के ऐलान के बाद इसराइल ने वहशियाना बमबारी की, लेबनान के ऊपर 300 से जायद मासूमों को शहीद किया। अब नाए हरमज फिर ईरान ने महदूद सतह पर बंद कर दी और फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। और उसके बाद आज इस इस्लामाबाद अकॉर्ड से बड़ी एक्सपेक्टेशन, लेकिन इस दौरान ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट और फिर इस वक्त कैसे पाकिस्तान की सालसी सर्विस का सोशल मीडिया के ऊपर पहले मजाक बना, उसके बाद पूरी दुनिया एक वीडियो इस वक्त वायरल कर रही है जिसमें पाकिस्तान की जो सालसी सर्विस है उसका मजाक जिस तरीके से उड़ाया गया है वो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इस किस्म की सालसी सर्विस जिसमें ख्वाजा आसिफ साहिबान जैसे वज़ीर दिफा शामिल हों, जिसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जिनके मुतल्लिक ये तासर हो कि ख्वाजा आसिफ साहब उनके बास हैं, लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ साहब नाराज़ हों या बज़ाहिर फड्डे का तासर दिया जाए तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब भाग भी जाएं। ऐसी सालसी सर्विस मुस्तकबिल में और कितनी किस्म की सालसी करवाएगी। पहले मैं आपके सामने ख्वाजा आसिफ साहब का ये ट्वीट रख देता हूँ। मौसूफ फरमाते हैं, इसराइल इज़ ईवल एंड अ कर्स फॉर ह्यूमैनिटी। While peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon. Innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza, then Iran, and now Lebanon. Bloodletting continues unabated. I hope and pray people who created this cancerous state on Palestine land to get rid of European Jews burn in hell. यानी इंतहाई सख्त तरीन ट्वीट ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से। लेकिन उसके बाद फिर जब इसका जवाब भी आता है बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस इसराइल की जानिब से, ख्वाजा आसिफ साहब ये ट्वीट डिलीट करके भाग भी जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि ख्वाजा साहब अगर ये ट्वीट डिलीट करना था तो पहले ही ना करते। तकरीबन हर पाकिस्तानी जो एक्स पर थोड़ा सा भी एक्टिव है, बिला तफरीक मजहबी सियासी वाबस्तगी के बगैर उसने आपका ट्वीट रीट्वीट किया। लेकिन अफसोस हुआ हम इसराइल जैसे जुल्म के खिलाफ एक ट्वीट करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कर बैठें तो कायम नहीं रह सकते। ख्वाजा आसिफ साहब से यह भी पूछा गया कि आज ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तान में और पाकिस्तान आर्मी में इसराइल की ताकत का बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा।
احمد نورانی صاحب نے یہ لکھا. انہوں نے کہا کہ نون لیگی ٹرولز ابھی بھی بیوقوف بنے رہیں گے. فوج کے ٹاؤٹ صحافی رات کو یہ جواز پیش کریں گے چونکہ پاکستان مذاکرات کروا رہا ہے, انورٹڈ کاماز میں لکھا, اس لیے غیر جانبداری کے تاثر کے لیے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا ضروری تھا جبکہ اسرائیل اس مذاکرات کا حصہ ہی نہیں. اگر غیر جانبداری کے تاثر کے لیے ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا ضروری تھا تو وجہ کیا بنی کیوں کر اس ٹویٹ کو پہلے خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کروایا گیا. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کچھ مخصوص جو ہیں وہ مقاصد تھے, وہ مقاصد حاصل کیے گئے, اور اس حوالے سے کچھ مخصوص اکاؤنٹ سے اس وقت یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو امریکی ہدایات کے اوپر یہ ٹویٹ کرنے کا کہا گیا, اس کے بعد پھر اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا کہا گیا. انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا, اس کے بعد پھر انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا اور وہ مقاصد حاصل کر لیے گئے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب کہتے ہیں دوڑ گیا جے کو کوٹ کر کے کہ آپ کو منع کیا تھا شربت نہ پیا کریں زیادہ, چوہا شراب کے ڈرم میں گر کر بھی ہاتھی نہیں بن جاتا, اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو ٹویٹ کیا کیوں تھا اور ڈیلیٹ کر کے بھاگ کیوں گئے. اور پھر رضوان غلزئی صاحب نے بھی لکھا کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے انٹرنیشنل دہشت گرد نیتن یاہو کے خلاف کیا گیا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا, اور ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد یہ خواجہ آصف صاحب کی حالت, یہ ان کی تصویر سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ پہلے انہوں نے ایک سٹینڈ لیا بظاہر اسرائیل کے خلاف, اس کے بعد اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. ملیہ ہاشمی صاحب بھی لکھتی ہیں کہ خواجہ آصف نے اتنی شاندار ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کیوں کر دی. خواجہ صاحب پورا پاکستان آپ کے ساتھ اس ٹویٹ پر شانہ بشانہ کھڑا تھا لیکن آپ کی ٹویٹ ہی ڈیلیٹ ہو گئی, آخر ایسا کیوں کر کیا آپ نے. اور پھر اس حوالے سے پرائم منسٹر آفس اسرائیل نے کیا کہا تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان ڈیفنس منسٹرز کال فار اسرائیلز annihilation is outrageous. This is not a statement that can be tolerated from any government, especially not from one that claims to be a neutral arbiter for peace. یعنی ایسی حکومت جو کہ غیر جانبداری کا تاثر دے رہی ہے, غیر جانبداری کا کہہ رہی ہے کہ وہ جناب آربیٹر ہیں, وہ ثالث ہیں اس معاملے کے اوپر, ایسی کسی بھی ٹویٹ کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا, ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی حکومت کی جانب سے, خاص طور پر ایسی حکومت جو کہ دعوے دار ہو کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اور وہ خواجہ آصف, وہ مسلم لیگ نواز جو سائفر کے حوالے سے ان کا ایک مخصوص موقف تھا, ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ سائفر تو بہت بڑی چیز ہے, یہ تو ایک ٹویٹ کی مار ہے. خواجہ آصف نے ٹویٹ کر کے اسرائیل کو شیطان اور لعنت کہا. جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم کے اکاؤنٹ سے ڈانٹ پڑی تو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئے. ان جیسوں کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی, ایسا کہنا ہے جناب شفقت چودھری صاحب کا. انہوں نے جناب یہ خواجہ آصف صاحب کے اور اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا. فاطمہ صاحبہ نے لکھا کہ عمران خان نے اپنے اکاؤنٹ سے درجنوں ٹویٹ کیے اسرائیل کے خلاف, اور خاص طور پر ان انتہا پسند دہشت گرد یہودیوں کے خلاف جو کہ معصوم اسرائیلیوں کے قتل عام میں ملوث ہیں, وہ صہیونی, ان کے خلاف, فلسطینیوں کے جینوسائیڈ کے خلاف درجنوں ٹویٹ عمران خان صاحب کے آج بھی اپنے اکاؤنٹ کے اوپر موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں کچھ اگر آپ کے سامنے رکھوں, یہ ایک پوری ترتیب ہے, یہ آپ دیکھیے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ وہ تمام تر ٹویٹ ہیں جو کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے جو ہیں وہ کرتے رہے. یہ دیکھیے باقاعدہ طور پر پوری ان کی ایک ٹائم لائن ہے, وہ آج تمام کے تمام ٹویٹ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر تو موجود ہیں, لیکن وہ خواجہ آصف, وہ مسلم لیگ نواز جو عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کرتی ہے, ان کے خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئے. یہ آپ ویڈیو بھی خواجہ آصف صاحب کی وائرل ہو رہی ہے, یہ بھی ذرا سن لیجئے کہ خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, وہ تو جیل میں نا, جیل میں سارے دنیا کے بیان آ رہے ہیں, ٹویٹر وہ آپریٹ کر رہا ہے, ہر چیز وہ فلسطینیوں میں کنڈیم نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پیچھے وہ قوتیں کھڑی ہیں جو قتل عام کر رہی ہیں فلسطینیوں کے, اور اس کے پیچھے بھی وہی قوتیں ہیں. آپ اگر نکالنا چاہتے ہیں نکال سکتے. اس کے بعد پھر جب ٹویٹ دکھا دیا گیا, یہ دیکھیے عمران خان صاحب
یہ پھر خواجہ آصف صاحب کو ٹویٹ دکھا دیا گیا حامد میر صاحب کے پروگرام میں، تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹویٹ اگر خواجہ آصف صاحب کی جگہ شہباز گل نے کی ہوتی تو پھر اس وقت کچھ مخصوص اکاؤنٹس جو ہیں اب تک مذاکرات کی محبت میں اپنے کپڑے پھاڑ کے سر انہوں نے منڈوا لینے تھے. اور اسی دوران جو ہے کچھ اہم ترین حقائق مزید آ رہے ہیں سامنے، خاص طور پر گیٹ کیپرز کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ راز جو کبھی نہیں شیئر کیا جاتا، وہ افراد یا گروہ جو عوام کے سامنے قیادت اور تحریک کا تاثر دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ پاور اسٹیبلشمنٹ کی حفاظت اور نظم قائم رکھنے کا کام کرتے ہیں. یہ لوگ عوام کے جذبات کو مینج کرتے ہیں، غصے کو معتدل بناتے ہیں اور کبھی بھی ایک اصل آزاد انقلاب کو پنپنے نہیں دیتے. پاکستان کے تناظر میں اسی خواجہ آصف صاحب کے ٹویٹ کو بھی لکھا گیا کہ اگر خواجہ آصف کی یہ رنگ بازی کسی کو سچی اور اچھی لگ رہی ہے تو مندرجہ ذیل تحریر کو پڑھ لیں جس میں انہوں نے لکھا کہ افاقہ ہو جائے گا، وہ بھی اتنی اہم میٹنگ کے موقع پر جب پاکستان پر ساری دنیا کی نظریں ہیں. اس وقت خواجہ آصف سے پہلے ٹویٹ کروانا اور پھر ڈیلیٹ کروانا کوئی غلطی نہیں بلکہ سوچی سمجھی چال ہے. اس ٹویٹ کا مقصد ہاتھی کے دانت کھانے کے کچھ اور دکھانے کے کچھ اور سے زیادہ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو نیتن یاہو کی لائیو تقریر پاکستان کے ٹی وی چینلز پر نشر نہ کی ہوتی. یہ اس وقت نہیں بولے جب فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی تھی. آج اس موقع پر ایسا ٹویٹس یہ آپٹکس کی گیم ہے. اس کا راز بھی جلد کھلے گا کہ کس کے کہنے پر یہ ٹویٹ کی گئی اور کس کے کہنے کے اوپر یہ ٹویٹ جو ہے بعد میں ڈیلیٹ کروائی گئی. اور اب اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں وہ جو کچھ اس وقت پاکستان کی ثالثی سروس کے حوالے سے پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کا سوشل میڈیا جو بات کر رہا ہے، خاص طور پر خواجہ آصف صاحب کی ایسی رنگ بازیوں کے بعد، تو صورتحال کلیئر ہو جائے گی. یہ ذرا سنیے ذرا. ثالثی کروانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے کر دیتے ہیں. اچھا پھڈا کتنے ملکوں میں؟ 3 ملکوں میں. کب سے؟ 40 دن سے. اچھا کرنا آپ نے یہ سب سے پہلے اپنے ہتھیاروں کو خاموش کریں. اس کے بعد نا میں آپ کو ایک ٹویٹ سینڈ کر رہا ہوں، آپ نے ایز اٹ از اس کو پوسٹ کر دینا. فالوئنگ انٹینس نیگوشیشنز آئی ہیو آرڈرڈ این امیڈیٹ سیز فائر. اور چیز فائر نہیں، سیز فائر. ہاں یہ ٹویٹ کر دیں. باقی دونوں ملکوں سے کہیں مجھے مس کال دیں، میں ان کو کال بیک کر کے ان کو بھی سمجھاتا ہوں. لمبے لمبے سانس لیں، شاباش. اٹھک بیٹھک کریں، ہاں ٹھنڈا پانی پئیں. اب غصہ کنٹرول میں، چلیں مذاکرات کی ٹیبل پہ ہیں. انشاءاللہ 5 سے 6 دن میں آپ کو آپ کا سیز فائر مل جائے گا. اور نہیں سر 2 دن میں نہیں ہو سکتا، میں بزی ہوں، میرے اور بھی کلائنٹس ہیں. جی بھائی ثالثی کے لیے بیٹھے ہیں، حکم کریں. کتنے ملک ہیں؟ 2 ملک ہیں، ٹھیک ہے. اور پھڈا کب سے چل رہا ہے؟ 1 گھنٹے سے. اور یار ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا ہے، تم نے ثالثی کے لیے کال کر دی. او بھائی پہلے 2-4 گولے تو مار لو، تم تو شروع ہوتے ہی ختم ہو گئے. اور نہیں یار اس طرح نہیں ہوتا، یہ مذاق ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انٹارکٹیکا. او بھائی اتنے دور کے پروجیکٹس نہیں اٹھاتے ہم. ہاں تو بھائی اگر ابھی تک سیز فائر نہیں ہوا تو میرا قصور ہے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ معاہدے میں 40 پوائنٹس لکھ دیں؟ 5 پوائنٹس ہوتے ہیں، 10 پوائنٹس ہوتے ہیں، میکسیمم 15 پوائنٹس ہوتے ہیں. آپ نے پورا ایسے لکھ دیا. اب اس کو چھوٹا کر کے بھیجیں مجھے واپس، میں آپ کو ایڈٹ کر کے واپس بھیجتا ہوں، اس کو دیکھ لیجیے گا. نہیں بھائی جان ہم ثالثی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ایسے رائٹنگ سروسز پرووائڈ نہیں کرتے ہیں. بھائی جان اب وہ بیچ میں ویکینڈ آ رہا ہے تو اب ثالثی منڈے کو ہی ہوگی. نہیں سنڈے کو ہماری چھٹی ہوتی ہے. اور نہیں سر ہمارا کام صرف ثالثی تک ہے، اس کے بعد ری بلڈنگ آپ نے خود کرنی ہے. اب ثالثی کے بعد ہم آپ کو موٹر وے تھوڑی بنا کے دیں گے. او آنٹی جی میں آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں، آپ نے غلط نمبر ملا لیا. ہم ملکوں کے بیچ میں ثالثی کرواتے ہیں، میاں بیوی کے بیچ میں نہیں کرواتے. وہ اگر آپ نے کروانی ہے تو لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کریں. جی جمعے کی شام ٹھیک 7 بجے دونوں فریقین نے اسلام آباد آفس پہنچنا ہے. چائے بسکٹ مل جائے گا، ٹی اے ڈی اے کا کوئی سین نہیں ہے، کھانے کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے. نہیں سر منڈے تو سارا بک ہے، چکر ہی کوئی نہیں ہے. حال بتا ٹیوزڈے کی شام کو ایک سلاٹ خالی ہے ثالثی کے لیے، بک کر لو. کتنے بندے آ رہے ہو؟ 10. او بھائی کیا ولیمہ کھانے آ رہے ہو؟ نہیں اتنی سیکیورٹی ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. ہر سائڈ سے بس 2 بندہ آئے گا. ہاں آگے ہی بارڈر پہ ہمسایہ چھتا ہوا پڑا ہے، اس کی سڑی پڑی ہے، اس کی ایکسرسائز ہی نہیں مک رہی. ہیلو نہیں ہاؤ ماں. نہیں آؤ کیسا ہے چینی؟ ٹھیک ہے میں ٹھیک، تو سنا لفٹ ہی کوئی نہیں ہے، بڑی ثالثیاں کراتا پھر رہا ہے. نہیں یار بس کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں بھائی جان اب تو پکی ٹریٹ بنتی ہے. ٹریٹ؟ او یار جب کہے جہاں کہے بتا کہاں کھائے گا. شام کو ملتے ہیں، کوئٹہ ہوٹل کی چائے پلا دے. اور چائے کیوں، میں تجھے چیز پراٹھا کھلاتا ہوں. چل صحیح ہے. یا اللہ حبیبی الباکستان کیف الحال. ارے شیخ صاحب کیسے ہیں؟ یا حبیبی واللہ انت کیت کمال شدید. ارے واہ آج تو بڑا پیار کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے تو اپنا ادھار واپس مانگ رہے تھے. حبیبی غلطی سے مسٹیک ہو گیا، اب تو میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں. نہیں آپ جان نہ دیں، بس ویزا آن ارائیول دے دیں، یہی کافی ہے. ویزا آن ارائیول؟ حبیبی الپاکستانیوں کو اب سے گولڈن ویزا آن ارائیول ملے گا. ہیلو جی پاکستان بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. جی میں اٹلی بات کر رہی ہوں. اچھا آپ نے ثالثی کروانی ہے؟ نہیں ثالثی نہیں کروانی، بس آپ سے پوچھنا تھا کہ ول یو فرینڈشپ می؟ فرینڈشپ نہیں جی وہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں. اچھا کس سے؟ کشمیر سے.
अरे हमारा प्यारा नेबर, सक्सेसफुल सीज फायर पर बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। वो हम कह रहे थे कि अगर नेगोशिएशन के दौरान कोई एक आध चेयर खाली हो तो हम वहां बैठ जाएंगे, तुम्हारा फायदा हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, चेयर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वहां चाय भी सर्व कर सकते हैं। नॉट पॉसिबल। माँ कसम, धुरंधर 3 में तुम्हारा यह नेगोशिएशन हमने फिलअप ना करवाया ना तो हमारा नाम बदल देना। ये जनाब खोसा साहब ने ये आप देख सकते हैं, ओनली खोसा साहब कमाल अंदाज में इन्होंने सारी सालसी को जनाब बयान कर दिया, पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। और इस वक्त ये पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की ये सालसी सर्विस से ख्वाजा आसिफ साहब के इस ट्वीट के साथ वायरल है। आप ज़रा आप इन दोनों को जोड़ कर देखें तो आपको तमाम तर मामलात समझ में आएंगे कि आखिरकार फार्म 47 की हुकूमत कर क्या रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।